रहमान साहब उसी जिसे क्या कहते हैं सियासत के, वही जिस सियासत के जो कुत्ते हैं जो पाकिस्तान को नोचना चाहते हैं, सियासत के जितने कुत्ते हैं उनमें मौलवी फजलुर रहमान भी है। तो ये जितने सियासत के वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, जो फसाद फी सबीलिल्लाह मचाना चाहते हैं, ये सारा का सारा दंगा फसाद जो पाकिस्तान में है, मैं चाहता हूं लम्हा भर के लिए आप सोचें और गौर करें वाय पाकिस्तान। और बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान में देखें क्या हो रहा है। ओ जी, पहले इमरान खान का जो हक तलफी की हुई है, जुल्म कर रहे हैं, यानी ये सारी की सारी इंटरनेशनल मशीनरी हरकत में आती है। और आप लोग तो पाकिस्तान में नहीं रहते, यहाँ के अखबारात मैं देखता हूं, यहाँ अमेरिका के अंदर यहाँ के न्यूज चैनल्स को तकरीबन 150 के करीब तो यहाँ का न्यूज चैनल है। वो न्यूज चैनल, हर न्यूज चैनल जो है बेताब है अपने नंबर बनाने के लिए, और वो अपनी रेटिंग्स की खातिर इस खबर को कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा, उसके ऊपर तमाशा ये है कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स, आपका जो सरमायादार ग्रुप है, जो डॉक्टर तबका है अमेरिका का, ये जो जानते ही नहीं कि इन्हें किस चक्कर में बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं, उन सब ने यहां पर मीटिंग्स की हैं, सेनेटर्स को बुलाया है कि देखें तो सही जी, आप सोए हुए थे कल तक, और बाबा जागो जागो, देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आम अमेरिकन जिसको पता भी नहीं बाजौड़ कहाँ है। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबको इस जूम मीटिंग में मैं खुशामदीद कहता हूं। बाजौड़ उसका सानिया ये मौजू है, उसके बारे में मुख्तसर सी बात करूंगा। सबसे पहले तो ताज़ियत है मुझे, और आप सबको इजहार ताज़ियत करना चाहता हूं उन तमाम लोगों की, उनके अहले खाना से जो बाजौड़ के इस हादसे में, इस दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हुए। मैं दिल से उनका दर्द महसूस करता हूं एक बाप की हैसियत से। बाजौड़ एजेंसी, इसके बारे में हमारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते नहीं हैं कि इसकी अहमियत क्या है। और यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमात इज्तिमा जो कर रही थी, फजलुर रहमान साहब की जमात, उनका मकसद क्या था? बाजौड़ एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, बेहद अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर ये एजेंसी, बाबर बादशाह को भी यहीं से वो अफराद मिले थे जिनकी बदौलत बाबर ने हिंदुस्तान के तख्त पर हमला किया और काबिज हुआ इब्राहिम लोदी की फौज को शिकस्त देकर। ये हिंदुस्तान लोदी से लेके मोदी तक ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन हमारा मिशन है हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए कि हमारा तो मिशन है सारी दुनिया के अंदर अल्लाह के कानून पर मबनी वो निज़ाम कायम करना। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा जिस इस्तकामत के साथ आप सब मौजूद हैं इस तहरीक में, जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ा, तहरीक इस्लाम को जानते हैं कि कैसे मुख्तसर सी छोटी सी जमात जिसको अल किताब कहा है कुरान ने, एक छोटा सा ग्रोह कैसे गालिब आता है, एक छोटा सा ग्रोह। ऐसे ही बाबर बादशाह ने एक छोटा सा ग्रोह यहां से ही तैयार किया था, बाजौड़ ही से। ये मालाकंड
وہاں کی ہماری فاٹا میں آتی تھی یہ ایجنسی. تو یہاں یہ جگہ یہ مقام بہت اہم بے حد اہم مقام ہے اور یہاں پر آپ اسے معمولی بات نہ سمجھیں. فضل الرحمان صاحب کے جو ساتھی ہیں جو اجتماع کر رہے تھے, فضل الرحمان صاحب اسی جسے کیا کہتے ہیں سیاست کے وہی جس سیاست کے جو کتے ہیں جو پاکستان کو نوچنا چاہتے ہیں, سیاست کے جتنے کتے ہیں ان میں مولوی فضل الرحمان بھی ہے. تو یہ جتنے سیاست کے وہ لوگ جن کے پاس ریسورسز ہیں, پیسے ہیں, جو فساد فی سبیل اللہ مچانا چاہتے ہیں, یہ سارا کا سارا دنگا فساد جو پاکستان میں ہے, میں چاہتا ہوں لمحہ بھر کے لیے آپ سوچیں اور غور کریں. وائے پاکستان, یہ پاکستان کو کیوں یہاں پر یہ دہشت گردی یہاں پہ کیوں ہوتی رہی ہے؟ کیا مقصد تھا اس دہشت گردی کا اور ابھی بھی مقصد کیا ہے؟ کوئی نام دے دیتا ہے کہ جی فلانا یہ ایک نیا داعش گروپ ہے, اس کا نام فلاں ہے, یہ ایک نیا گروپ آ گیا ہے جی داعش کا. یہ کوئی نئے گروپس نہیں ہیں. غور کیجئے کہ جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی یا حکومت جہاں جہاں پر ان کی تھی, کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. نو ویئر. اور صاف نظر آتا ہے کہ یہ تمام دہشت گردیاں اور یہ ڈرامے دہشت گردی کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا, دہشت گردی ہی وہ چیز ہے جس کے بعد مختلف یہ آپ کے سیاسی مینڈک جو ہیں اٹھ کر تقریریں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی ہوئی, یہاں پر امریکہ نے یہ کیا, یہاں پر فلاں نے یہ کیا, یہاں پہ ڈرون حملہ ہوا. اس چیز سے دہشت گردی, دہشت پھیلانا, دہشت کی جو پرنسپل ہے, جو اصول ہے دہشت کا, وہ یہی ہے کہ اس سے پبلک کو اٹینشن ملتا ہے, ساری پبلک اٹینشن اس طرف مبذول ہوتی ہے. دیٹ از آل. آپ امریکہ کے اندر 9/11 کا واقعہ کیا مقصد تھا؟ کیا وہ بلڈنگز کو گرا کر کیا امریکہ پہ قابض ہونا, یا یہ ایسا مقصد نہیں تھا. ایک چیز ہے جس کی طرف وہ توجہ مبذول کروانا چاہتے تھے دنیا کی, اسامہ بن لادن اور ان کا گروہ. دیٹ از آل. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس وقت 9/11 ہوا, پہلا جملہ جو اس کے بعد جارج بش نے بولا وہ یہی تھا, وائی ڈو دے ہیٹ اس, اس کا چکر کیا ہے. اور اس کے بعد پوری کی پوری امریکن قوم گھر گھر, یعنی ہر نک اینڈ کارنر آف امریکہ چوکس ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں. واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو, اپنی نیبرہڈ میں رہتے ہیں. چنانچہ پورے امریکہ میں جہاں میں بھی رہتا ہوں وہاں پہ بھی نیبرہڈ واچ گروپس بنے کہ بھائی پہچانو ان لوگوں کو, ہو آر دے, کون لوگ ہیں یہ, واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو. لیکن ایک پاکستان ہے جہاں آپ کا کنٹرولڈ میڈیا, وہ گفتگو ہی نہیں ہوتی کہ یہ کون لوگ ہیں اینڈ واٹ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو. یہ سارا کا سارا ڈرامہ دہشت گردی کا آپ جانتے ہیں یہ رچوایا جا رہا ہے ٹو ڈی سٹیبلائز پاکستان, اور پاکستان کے اندر خان کو لانا, عمران خان کو لانا, یہ مقصد ہے ساری دہشت گردی کا. آپ فلاں گروہ کا نام لے لیں یا فلاں گروہ کا. یہ باجوڑ کے علاقے میں اس لیے ہوا کہ وہ آپ دیکھیں یہ ایجنسی جو ہے یہ بالکل بارڈر پہ ہے, سرحد اس کی ملتی ہے افغانستان سے, انفیکٹ کوئی باؤنڈری ہی نہیں ہے بیچ میں. سو وہاں پر یہ بم دھماکہ ایسا کرنا, اور وہ بھی میٹنگ ہو رہی ہے, یعنی ایک سیاسی جماعت کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے فضل الرحمان صاحب کی,
اور اس میٹنگ کے اندر 1.5-2 گھنٹہ مختلف مقرر خطابات اپنے اپنے کر رہے ہیں، اپنی اپنی بولیاں بول چکے ہیں، اور اس کے بعد بڑی تسلی کے ساتھ ایک گروہ آتا ہے، ایک لوگ آتے ہیں اور آ کے بم بلاسٹ کرتے ہیں، اور تقریباً 50-55 افراد شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے کوئی 200 کے قریب افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور سارے ملک میں اور ساری دنیا میں اس دہشت کی خبر رچائی جاتی ہے۔ اور بڑی خبر یہ کہ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ جی پہلے عمران خان کا جو حق تلفی کی ہوئی ہے، ظلم کر رہے ہیں، یعنی یہ ساری کی ساری انٹرنیشنل مشینری حرکت میں آتی ہے، اور آپ لوگ تو پاکستان میں نہیں رہتے، یہاں کے اخبارات میں دیکھتا ہوں، یہاں امریکہ کے اندر یہاں کے نیوز چینلز کو تقریباً 150 کے قریب تو یہاں کا نیوز چینل ہے، وہ نیوز چینل ہر نیوز چینل جو ہے بےتاب ہے اپنے نمبر بنانے کے لیے، اور وہ اپنی ریٹنگز کی خاطر اس خبر کو کہ پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا، اس کے اوپر تماشا یہ ہے کہ عمران خان کے جو سپورٹرز، آپ کا جو سرمایہ دار گروپ ہے، جو ڈاکٹر طبقہ ہے امریکہ کا، یہ جو جانتے ہی نہیں کہ انہیں کس چکر میں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جو عمران خان کو واپس لانا چاہتے ہیں، ان سب نے یہاں پر میٹنگز کی ہیں، سینیٹرز کو بلایا ہے کہ دیکھیں تو صحیح جی، آپ سوئے ہوئے تھے کل تک، اور بابا جاگو جاگو، دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور عام امریکن جس کو پتہ بھی نہیں باجوڑ کہاں ہے، اسے خبر بھی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہاں کی تاریخ کیا ہے، کون لوگ ہیں، کیا ہے کیا نہیں، وہ جی اسے بس یہ جنازے نظر آتے ہیں، اور اس سے توجہ مبذول کرانی کہ ہیں آپ سو رہے ہو، دیکھتے نہیں ہو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا یہ مقصد ہے دہشت گردی کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ Nobody should have any second opinion کہ پاکستان جو آپ کا گھر، میرا گھر، جس کو میں بیت اللہ مانتا ہوں، حرم مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر، ہماری سرزمین، ہمارے بھائی، ہمارے محنت کش مزدور، ان کو کس طریقے سے اور زیادہ محروم اور ذلیل و خوار کیا جائے تا وقت کے ہمارا خان آ جائے اقتدار میں۔ اور خان نے کبھی اقتدار میں نہیں آنا، یہ بات خان کو بھی پتا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے اچھی طرح سے کہ خان صاحب کو ایک موقع، وہ جو ان کی ریچ تھی، شوق تھا، وہ پورا کیا انہوں نے۔ اس مقصد کے لیے ساری قادیانی برادری امریکہ کی جا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملی کہ جی ہم لوگ تو دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ظلم ظلم۔ اور کون ہے مسیحا؟ یہ جی ایجوکیٹڈ آدمی، ماڈرن آدمی، یہ عمران خان۔ چنانچہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو مت ماری گئی، جو کہ ماری گئی اس لیے کہ ان کے ایڈوائزرز اتنے پور ہیں، میں خود ریپبلکن پارٹی کا ممبر ہوں، میں جانتا ہوں اس ریپبلکن پارٹی کو اور ان کے ایڈوائزرز کو، ان کی اوقات کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا جی کہ بہت اچھی چیز ہے، چنانچہ یوں عمران خان صاحب آئے، لیکن 1-1.5 سال کی مدت میں ہی پاکستان آرمی کے جتنے افراد تھے، اکثریت جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی تھی ہماری، وہ یہ بات بھانپ گئی کہ there is something more sinister going on، ایک بڑی خطرناک عجیب و غریب چیز ہو رہی ہے۔ آتے ہی ایک آدمی کہتا ہے میں راہداری بنا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اور وہ جو قادیانیت کا تصور، خواب، قادیانی جماعت پاکستان سے انتہائی درجے ناخوش ہے۔ آپ بھی ناخوش ہوں گے اگر آپ کو وہاں غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے، واجب القتل، بلا بلا بلا۔ کیا میں پاکستان کی تاریخ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ یہی قادیانی جماعت تھی جس نے پاکستان کی تحریک، پاکستان کے اس آئیڈیا کو کہ جی پاکستان بنانا ہے، اسے خوب نشر کیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اقتدار کس کے پاس ہوگا، بن تو پاکستان جائے گا
لیکن وہ پاکستان جسے یہ اپنا ربوہ بنانا چاہتے تھے، اقتدار تو امریکنز کے پاس ہے، وہ کسی بھی سرزمین کو ویسا نہیں بنانا چاہتے، ان کے تو ایک اپنے پولیٹیکل مقاصد ہیں جن کے لیے انہوں نے آپ کو یوز کیا۔ ایسے ہی ہندوستان کے اندر جو تحریک اٹھی تھی مسلم لیگ کی، یہی کچھ تھا سارا کچھ، وہ کرنا کچھ چاہتے ہیں، اور جو طاقت ہے، جو اصل طاقت، ان کے پلانز کچھ اور ہیں۔ عمران خان صاحب انتہائی خلوص آپ کو نظر آئے گا اس کی گفتگو میں، اور سارا کچھ بالکل ویسے ہی جیسے محمد علی جناح صاحب کرنا تو کچھ چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جی ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ان باتوں کے کرنے سے تو کچھ ہوتا نہیں نا۔ جو جماعت الیکٹیبلز کی جناح صاحب نے بنائی تھی، سارے الیکٹیبل، سارا کا سارا ہندوستان کا بے ایمان ترین کچرا، جسے کوئی محبت نہیں تھی کسی چیز کے ساتھ سوائے اپنی ذات کے، یہ بن گئی مسلم لیگ، اور یہ سارا کا سارا کھیل اس وقت سے چل رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ تمام افراد جو چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اقتدار ہو، پاور ہو، ہمارا آدمی ہو، جب ہم ہوائی جہاز ہوائی اڈے پہ اتریں تو آتے ہی ہم بتائیں او جی میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں، وہ پی ٹی آئی کا ہمارا آدمی کون ہے ایئرپورٹ پہ، او جی پی ٹی آئی کا ہمارا، او جی آ گئے ہیں، آئیں۔ دیٹ از آل دے کیئر۔ یہ آپ کا امریکہ کے اندر جو خان صاحب کی لابی ہے، دیٹ از آل دے کیئر۔ اس سے زیادہ بے حس طبقہ روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے جو یہ آپ کے ہاں اپنا اور یہ ڈاکٹرز کا گروپ ہے، اور یہی پاکستان کا بدترین امیج پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ باجوڑ ایجنسی میں یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا، کون ہے جو ان کو حکم دیتا ہے کہ جا کر یہ بم چلا دو، بس ایک پٹاخہ چلا دو؟ میں خود جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے، میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، جس وقت عمر تھی میرا خیال ہے 21 برس کے قریب، ایک حکم ملتا تھا کہ جی جا کے لاہور کے مال روڈ پہ یہ جو لیٹر باکس ہے اس کے اندر یہ بم ڈال دو، بم اڑا دو، اور اگلے دن خبر چھپ جاتی تھی، اور لیٹر باکس کے اندر آپ بم پھینک دیں، وہ پھٹتا تھا اور بڑی دہشت پھیل جاتی تھی، جی بم پھیل گیا، بم پھٹ گیا۔ سو مقصد اس ساری چیز کا آپ سمجھیے، اچھی طرح سے سمجھیے، اور آپ کی وساطت سے یہ پروگرام، آپ کے وجود کی وجہ سے یہ پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے، اور پھر جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، اور بہت جا رہی ہے، اس لیے کہ جب سے ہم نے اس فیس بک کے سہارے کو ماننا ختم کیا ہے، ہمارا خیال تھا کہ فیس بک بہت بڑا سہارا ہے، اب ہم واٹس ایپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بات آگے تک جاتی ہے۔ واٹس ایپ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے، اسر الاسلام کون ہے، اس کا مشن کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کا مشن کیا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ آپ خبردار ایسے نہ سمجھیں کہ میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کے بیچ میں رہتا ہوں۔ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو ہی نظام محمدی کے قیام کی کہیں بات ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایسا لیڈر اٹھتا ہے، اس کو نپ ان دا بڈ، وہ چھوٹی سی کومپل جو ہے، بڈ جو نکلتا ہے، اس کو بھی ختم کرو، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو۔ جو لوگ مجھے کہتے ہیں پاکستان آ جا اور یہ وہ، ان کو اندازہ نہیں، میرے جیسے لوگ اور یہ جو اس جماعت کے اندر موجود لوگ ہیں، یہ اصحاب کاف ہیں، ہم لوگ غاروں میں رہتے رہے، اور ایسا ہی اصحاب کاف میں سے وہ لوگ تھے جس کا نام محمد ظہیر الدین بابر تھا۔ یہی باجوڑ کی ایجنسی پہلا مرکز تھا یہاں پہ اس ایجنسی کو فتح کرنا، اور یہاں سے آ کر اس نے فوج اکٹھی کی، اینڈ دین اٹ واز آل ہسٹری۔ پھر یہاں سے وہ لشکر جاتا ہے، اور پانی پت کی جنگ، اور پانی پت کی ایک جنگ، اس کے بعد دلی سلطنت، اور اس پہ یہ نظام ظہیر الدین محمد بابر کا۔ یہ آپ اس کی تاریخ نہیں جانتے، آپ نے اس عظیم شخص کو
اس کی عظمت کو نہیں جانتے کہ یہ کون عظیم الشان لوگ تھے. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا بابر، جیسے میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور اس کی قیادت نے ہندوستان کو ایک نیا نظام دیا. آج ہندوستان جس پہ فخر کرتا ہے وہ یہی کچھ ہے. اور اس کے بعد، جیسا کہ میں اس زوال کی داستان نہیں سنانا چاہتا، لیکن زوال یہی تھا کہ جو فراخ دلی ہے مسلمان کے اندر کہ آؤ، یو آر ویلکم. ہم نے انتہائی فراخ دلی کے ساتھ، ہمارے بزرگوں نے فرنگی کو دعوت دی کہ آپ آئیں. انہوں نے اپنے لشکروں کے ذریعے سے ہندوستان کو ٹیک اوور کیا. جیسے انہوں نے ٹیک اوور کیا ویسے ہی آپ بھی ٹیک اوور کر سکتے ہو. تو یہ واقعہ جو باجوڑ کا ہے، تعزیت کرنا مقصود. ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں ان فیملیز کے ساتھ اور اہل پاکستان کے ساتھ، ان کے دکھ درد میں شرکت کیا احساس دلانے کے لیے کہ وی فیل دا پین اینڈ سفرنگ. ہمیں احساس ہے آپ کے درد. انتہائی اہم چیز، اس چیز کو سمجھیے کہ یہ تحریک جس کے پاس وہ روشنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، ایک چھوٹی سی فوج جسے بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے پیش کیا، ذالک الکتاب، یہ ہے میرا چھوٹا سا دستہ، چھوٹا سا لشکر. اور اسی طرح سے یہ ایک چھوٹا سا لشکر آتا ہے اور وہ ٹیک اوور کرتا ہے. سو اس چیز کو آپ اپنے پیش نظر رکھیے. یہ تحریک جس کے پاس آئیڈیالوجی ہے اور جسے یہ پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا لشکر کس طریقے سے ٹیک اوور کرے گا، انشاءاللہ تعالی ہم صرف اور صرف منتظر ہیں وقت کے اور مناسب وقت کے کہ کیسے اس ساری چیز کو سر انجام دینا ہے. ان باتوں کو پبلکلی تو بیان بھی نہیں کیا جاتا. سو ہم جن سے رابطے میں ہیں، میں جن سے رابطے میں ہوں، باجوڑ کے جو افراد جن سے میں رابطے میں ہوں، بہت سارے اور لوگ جن سے میں رابطے میں ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ امید رکھیں. جسے نفیس اردو میں کہتے ہیں خاطر جمع رکھ، تو خاطر جمع رکھ. آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اچھے دن آئیں گے جس دن یہاں سلطانی نظام ہوگا، جس دن آپ کی ایک اپنی کرنسی ہوگی جس کا نام سلطانی روپیہ ہوگا، اور آپ کا ڈالر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور یہ ہوگا، اور اس دن ایسی رحمتیں ہوں گی اس سرزمین پہ، اس دھرتی پہ، ایسی رحمتیں. ہمیں اس زمین کو، اس دھرتی کو، اپنے وطن کو آزاد کرانا ہے. زمین اپنی ہے، بارش اپنی ہے، پانی اپنا ہے، افراد اپنے ہیں. صرف ایک چیز نہیں ہے، اور وہ ہے جسے کہتے ہیں جو امریکہ میں ہے موجود، یا ایھا الذین آمنوا، دوز آف یو ہو ہیو ٹرسٹ ان دا گورنمنٹ. ایک ایسی گورنمنٹ جس کے اندر لوگوں کا ٹرسٹ ہو، ایمان ہو. ایک ایسی گورنمنٹ بس وہ نہیں ہے. اور کیوں ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ جو پاکستان کے اندر حالات ہیں، آج سے کوئی 40-45 سال پہلے کی بات ہے. میں پاکستان کی نیشنل قومی اسمبلی کے اندر میڈیکل آفیسر تھا، نیا ڈاکٹر بنا تھا، اور اسلام آباد میں ایک بس چلتی تھی، اس کا ٹکٹ کٹوا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جاتے تھے. پالی کلینک اسلام آباد سے، وہ جو ہمارا دوسری جگہ پہ دفتر تھا قومی اسمبلی کا، تو وہاں سے بس کا ٹکٹ پتہ نہیں، شاید مجھے قیمت یاد نہیں، لیکن 4 یا 8 آنے ٹکٹ ہوتا تھا. پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے پاکستان کی عوام کا، یہ راز مجھے اس بس کنڈکٹر نے سمجھایا تھا. بس کنڈکٹر نے، میں نے اسے ٹکٹ لیا تو اس نے ٹکٹ کاٹنے سے انکار کر دیا، اور جو پیسے تھے لے کے تو آگے بڑھ گیا. میں نے کہا بھائی، اس زمانے میں ایک ٹکٹنگ مشین تھی، یعنی کتنے کا ٹکٹ کاٹا وہ ریکارڈ ہوتا تھا. میں نے کہا آپ نے ٹکٹ نہیں دیا اور پیسے رکھ لیے. سب کے ساتھ وہ یہی کر رہا تھا.
मैं कहा ओ टिकट काट, ये गवर्नमेंट का है। मुझे कहता है बाऊ चुप कर, इस पैसे दे पुटो दे सूट ही बनने ने ना। ये राज है जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है। उन्हें मालूम है कि इन पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से, हर चीज से क्या बनना है। इन्हीं वजीरों की कोठियां, इन्हीं वजीरों की कारें, और यही जमहूरियत के जितने तमाशे करने वाले लोग हैं, इनके इनके आसाइशें, इनकी कोठियां, इनके बंगले, सब कुछ इससे। एक जुमले में उसने राज समझा दिया टिकट वाले ने कि इस पैसे के भुट्टो के सूट ही बनने हैं ना। ये सीक्रेट है पाकिस्तान को, अहले पाकिस्तान को ईमान ही नहीं है इस मुमलिकत के ऊपर। क्या ईमान होगा? इसलिए कि हमारी कौम वो तो लीडर मानती थी, दूसरे एक तो दूसरी तरफ आपके सामने वो खद्दड़ पहना हुआ, खद्दड़ की चादर लपेटा हुआ हिंदू लीडर था, और वो सारे के सारे वो जो खद्दड़ पहनते थे, खड्डी का कपड़ा पहनते थे हिंदू लीडर, जिनके बैंकों के अंदर बैंक बैलेंस कोई 2 रुपया निकलता था, कोई 10 रुपया निकलता था, मालूम होता था हिंदुस्तान का वजीर आजम। और पाकिस्तान के अंदर नाम तो ला इलाहा इल्लल्लाह और हजरत मोहम्मद और उम्र फारूक और फरात के किनारे कुत्ता और दजला का कुत्ता, ये सारी किस्से आपको सुनाए जाते, लेकिन वही शैतानी निजाम, इस्तेहसाल का निजाम, किसी का ईमान ही नहीं था। ना जिन्ना साहब के, आपको तो आप किससे सुनाएंगे, ये 14 अगस्त आ रही है, बकवासी इकट्ठे होंगे और सुनाएंगे कि ओ जी यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान। जिन्ना साहब की अगर इस अंदाज से पूछें तो सही कि वो कोयटा चले जाते हैं जान बचाते हुए अपनी, लोग उनका गोश्त खा जाते कि पाकिस्तान बनाने के बाद जो मंजर उन्होंने देखे, लोग बोटियां खा जाते जिन्ना की। इसलिए कि कोई भी फ्रॉड, कोई भी झूठ बहुत देर कायम नहीं रहता, लेकिन वो सारे के सारे को एक प्रोपेगेंडा मशीनरी, वैसी प्रोपेगेंडा मशीनरी जैसे आज भी आपके यहाँ चल रही है, खान साहब, इमरान खान साहब, प्रोपेगेंडा मशीनरी, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, जरा उसका स्टाइल देखें, जरा उसकी सादगी देखें, उसका ये देखें वो देखें। इसी तरह से ये प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाई, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनरी ये रेत पे खड़ी हुई एक बिल्डिंग होती है, कोई वजूद नहीं होता। हकीकत होती है, सच्चाई होती है। सो आपके सामने जो जिक्र होता है कि हिंदुस्तान ने क्या, हिंदुस्तानियों ने अपने वतन के साथ जो प्यार और मोहब्बत, और वहां के वतन परस्तों ने जिस अंदाज से हुकूमतें खड़ी की हैं, उनकी जिंदगियां, उनकी सादगियां देखें। मैं इंडिया गया हूं, मैंने जाके वहां दिल्ली कैंटोनमेंट में वहां के कोर कमांडर, हालांकि ममनुआ इलाका था, नहीं जा सकते थे, बट मैं गया। मैं बता रहा हूं, मैंने उनकी कोठियां देखी हैं, प्लस्तर झड़े हुए हैं, ऐसी कोठियां जो आपको पुराने लाहौर में नजर आती हैं, वो उस किस्म की कोठियों में वो रहते थे। और कोई ऐसी नाम की तख्ती नहीं, कोई ऐसा फौजी सिपाही नहीं, एक आध आदमी खड़ा है संतरी। तो ये सादगी पसंद कौम, वतन परस्त लोगों की, और दूसरी जानिब ये शोधे, ये सारा कुछ आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान को इस जमहूरियत की लानत से आजाद कराना और सुल्तानी निजाम का क़याम, ये सिर्फ और सिर्फ एक जत्था करेगा, ज़ालिकल किताब, और उसी जत्थे को इकट्ठा हम कर रहे हैं। वो जत्था, उसके अफराद इस मीटिंग में मौजूद नहीं हैं। जो आप मौजूद हैं, मेरे साथी हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं इकट्ठा कर रहा हूं उन लोगों को, और इंशाअल्लाह ताला टाइम विल टेल यू कि क्या मिशन है और कैसे। बाकी ये गुफ्तगुएं करने वाले और इल्मी बहसें करने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, बातें करने वाले ये मौजूद हैं, दे विल ऑलवेज बी देयर। सो तसल्ली रखिए, इंशाअल्लाह ताला we are working towards a very very big plan to take over Pakistan, simple as that। और इसी तरीके से आपने देखा
یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت وہاں پہ کیوں جلسے کر رہی ہے؟ وائی؟ بیکاز یہ وہ سرزمین ہے جس نے وہ ثبوت فراہم کیے تھے جن کے ذریعے سے they were able to take over the subcontinent. میں اس کے بعد اور بات نہیں کروں گا. آپ سب کو موقع ہے, whatever questions you have, میں حاضر ہوں to answer those. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, میرا کوشچن یہ تھا کہ ڈفرینٹ پارٹیز ہیں ہمارے پاکستان میں, اسلامی جماعتیں اور جمہوری جماعتیں, تو آپ ایک الگ سے جماعت بنا رہے ہیں ایک سلطانی نظام کے نام سے. تو یہ سلطانی نظام ہے کیا؟ اگر تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ روشنی ڈال دیں, اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کس کے ماتحت ہوگا؟ بس میرا یہی چھوٹا سا سوال تھا آپ سے. مظاہر عباس صاحب, آپ نئے وہ کیا کہتے ہیں, آپ پنجاری پنجابی فلموں کا ڈائلاگ ہے ایک نواں یا لگنا سونے. میں گزشتہ 15 سال سے اپنے خطبات کے ذریعے سے اسلامی نظام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. میرا کوئی سا خطبہ اٹھا کر آپ دیکھیے, سلطانی نظام وہ نظام ہوتا ہے جس میں نمبر 1 کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی. سیاسی جماعتوں کو ان کے وجود کو شرک قرار دیا جاتا ہے, سب سے بڑا گناہ. یہ وہ نظام ہوتا ہے جس میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہوتی اور سارے کے ساری قوم کی دولت ایک بیت المال کے تحت ہوتی ہے, اور وہ بیت المال جو ہے وہاں سے جتنے بھی آپ کے پیسے ہیں, لوگ کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنی محنتوں کا ماحصل اس بیت المال میں جمع رکھتے ہیں, اور گورنمنٹ ان کو پھر سلطانی روپیہ جو عہد محمدی میں جس کا نام جو انہوں نے دین قائم کیا تھا اسے دینار کہتے ہیں, اس کرنسی کو اس کے ذریعے سے خرچ کرتے ہیں, اور وہ پھر ایک خوشحال زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کو بھی لبرٹی دیتے ہیں, آزادی دیتے ہیں. چنانچہ آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی دوسرے ملکوں کو بھی جو اسی شیطانی جمہوریت میں قید ہیں ان کو آزادی دیتے ہیں, آزاد کرواتے ہیں. میرے خطبات ہیں بیٹا, آپ ضرور سنیے مظاہر عباس, اور آپ کی تصویر میں دیکھ رہا ہوں, ویڈیو نہیں ہے, but you're looking very good in this picture. So this is called Sultani Nizam, a system of government that liberates you from all this what you call evil democracy. اس میں ڈیموکریسی جمہوریت کے نام پہ جو آپ کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا ہے 75 سال سے, اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے, اگر آپ کی ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی کہ اس نظام کے ذریعے سے ان کو جو آپ کے اوپر اقتدار کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں, انہیں تو جو کچھ ملتا ہے سو ملتا ہے, انہیں ملتا ہے بڑا کچھ, وہ اسی چیز سے انہی کھلونوں سے خوش ہو جاتے ہیں, جو توشہ خانہ کی گھڑی ہو گئی یا فلانا چیز, یا نواز شریف کو مرسیڈیز کار مل گئی, they just very happy with this. وہ جو کہتے ہیں تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا, لیکن they really are not achievers. Achievers وہ ہوتے ہیں جو خود اپنے عوام کو آزادی دیتے ہیں, آزادی, freedom from hunger, freedom from disease, freedom from suffering, یہ آزادی ہوتی ہے, وہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آزادی جسے الخیر کہتے ہیں وہی آزادی پھر دنیا کی باقی اقوام کو بھی دیتے ہیں. یہ ہے سلطانی نظام. جمہوریت اور سلطانی نظام میں وہی فرق ہے جو کلمہ طیبہ میں اور کلمہ خبیثہ میں ہے. یہ شجر طیب ایک نئی آئیڈیالوجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی, ایک ایسے عہد میں جبکہ ڈیموکریسی اینشنٹ روم ہر جگہ سے چلتی آ رہی تھی. یہی استحصالی نظام, اسی ڈیموکریسی, اسی جمہوریت جو رومنز نے قائم کی ہوئی تھی, اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے, اور یہی آواز اٹھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور الاحزاب, یہ آپ اتنی سی عربی پڑھتے ہیں, سورت ہے قرآن کریم میں, احزاب حزب کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو, احزاب پولیٹیکل پارٹیز, ان ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اکٹھے ہو کر اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ہے سلطانی نظام, یہ ہے جنت اور دوزخ میں فرق. ایک اتھارٹی
ایک اتھارٹی اس کا قیام جو یہاں امریکہ میں بھی میں دیکھتا ہوں ایک اتھارٹی ہے اور لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس اتھارٹی پر اور اسی کو ٹیکسز بھی دیتے ہیں ہم اور اسی سے توقع رکھتے ہیں کہ ہماری تمام ضروریات پوری کرے گی. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کا یہ مطلب ہے کہ ہم وی سرو یو اینڈ وی ایکسپیکٹ یو ٹو پرووائڈ اس فار آل آر نیڈس. یہ ہے سلطانی نظام. میرے خطبات ہیں، میرا خیال ہے 200 کے قریب خطبات ہیں یوٹیوب پہ موجود، ابھی تک تو موجود ہیں. یو کین آلویز گوگل اسر الاسلام جنت پاکستان اینڈ یو کین لسن ٹو دوز. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے بس اللہ کا شکر ہے سر، آپ کی دعائیں ہیں سب کی. جی اور بہت بہت خوشی ہے کہ ہم اس نظام کی طرف آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اگر دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی تو یاد کریں گے کہ بھئی یہ لوگ تھے پاگل قسم کے جو اس طرف چلے تھے، اور انشاءاللہ ضرور اس میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے. تو میرا یہ سوال تھا سر کہ پچھلی بار بھی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ آتے کے ساتھ ہی اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام سیاسی جماعتوں کے خاتمے کا اعلان اور پاکستان میں نئی کرنسی کے رواج کا اعلان. یہ فرسٹ چیز ہوگی. یہ ساری کی ساری سرمایہ کاری یہ جو انہوں نے تجوریوں میں نوٹ رکھے ہوئے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم. اور سلطانی نظام جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی سرمایہ دار ہیں، ان سب سے ان کا جتنا بھی مال ہے سب چھین لیجیے گا، سب لے لیجیے گا. اس کے بعد سب تقسیم کیجیے گا اور سسٹم جو آپ نے پہلے بھی بتایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سسٹم پر آئیے گا. کسی کی بات نہیں سنیے گا، چاہے کوئی وہ فوج ہو یا جو بھی ہو انشاءاللہ. وہ اس انداز سے آنن فانن آئے گا. یہ انقلاب اس انداز سے آنن فانن آئے گا جس کی مثال قرآن کریم نے بجلی کے کڑکے کے ساتھ دی تھی. بجلی کا کڑکا جیسے آتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گرا کیسے تھا اور کہاں سے آیا. That is what we will do. That is what we will do. یہ ہر چیز کے بارے میں ایک اجل مسمہ ہے، پریپریشن ہوتی ہے. بچہ بھی ایک دم سے پیدا نہیں ہوتا، 8-9 ماہ کا وقفہ درکار ہوتا ہے. ہر چیز کو، ہر آئیڈیالوجی کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. میری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اس پہ آپ لوگوں کے انکریجمنٹ کی وجہ سے آئی سویئر میری کوئی ہستی حیثیت نہیں. میں تو بڑی اچھی زندگی یہاں امریکہ میں اپنی گزار رہا تھا. اس تحریک کو شروع کرنے سے پہلے کیا تھا، ہارمونیم باجا گانا 8-8 گھنٹے گیت گاتا تھا. کوشش کرتا تھا کہ میں بھی محمد رفیع جیسا گا لوں اور بڑی محنت کرتا تھا. مرخیاں سمجھنی، یہ وہ میری ایک ہابی تھی، میوزک ہابی کہہ لیں، جو بھی چیز تھی. سو اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو چانس دیا جائے. پلیز لیٹ می. اقبال صاحب فرما رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالی ہر کام میں آپ جی ماشاءاللہ ہر کام میں ایکٹیو ہیں. میں تو سمجھتا ہوں آپ کے جیسا ہی انسان جو ہے وہ سلطان بننا چاہیے. اتنی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور انسان اتنا کچھ جانتا ہوگا. اور مجھے یہ حیرت ہے کہ آپ کو آگے کیوں نہیں آنے دیا جا رہا. آپ کے جیسا انسان تو ان کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا. بہت مہربانی. لیکن مصیبت ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں اسر الاسلام ان کی موت کا پیغام ہے. وہ جو یہ موت کا پیغام ہے، آپ سوچ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان کے غلاموں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. کیوں یہ سارے کے سارے تلواریں سونتے کھڑے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے کہ یہ بس یہ تعلیم، رزق کی مساوی تقسیم، اس تعلیم کو ختم کر دے. تو سرداری چاہتا ہے، ہم تجھے سرداری دیتے ہیں. ہم بھی تجھے نامزد بنا لیتے ہیں. جیسے آپ کے ہاں ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ کون نامزد وزیر اعظم ہوگا. میں نے جن کو لکھنا تھا ان کو یہی لکھا ہے کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، اس تعلیم سے میں باز نہیں آؤں گا.
یہ تعلیم عوام کو یہ تعلیم دینی کہ رزق کی مساوی تقسیم، اور کون سے چور ہیں، کون مشرکین ہیں، حقیقت میں جن کو مشرکین کہتے ہیں یہی بزنس مین طبقہ ہے جو آپ کے ہاں جمہوریت کا ناٹک رچاتا ہے، ان سے کیسے نجات ہوگی؟ اور یہ اتنا آسان طریقہ ہے، آپ کے سامنے ہندوستان میں مودی نے یہ کمال کیا، ایک کرنسی کو، نوٹوں کو ختم کر دیا، موت پڑ گئی سارے ہندوستان کو، موت پڑ گئی، لیکن دیکھیں کس درجہ مستحکم ہو گیا ہندوستان۔ سو انشاءاللہ تعالی جو آئیڈیالوجی ہمارے پاس ہے، جس طریقے سے ہم یہ کام کریں گے، 3 ماہ کی مدت کے اندر دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، دنیا کا۔ یہ میرے الفاظ کو آپ کسی مجذوب کی بڑھ سمجھیں، آپ سمجھیں کہ یہ ایک دیوانہ ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ لوگوں نے میرے سے پہلے اگر قرآن کریم میں 10 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ نہ ہوتا کہ یہ تو مجنون ہے، اس کا دماغ خراب ہے، کیسی باتیں کر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی ان کے بارے میں بھی یہی بات کہتے تھے، یہ تو دماغ خراب ہے، جیسے کیسی باتیں کرتا ہے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بنا کر دکھایا اس ساری سرزمین کو، اور وہ جنت جو تھی پھول ہی پھول کھلتے چلے گئے۔ ہندوستان نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشغر، یہ ایسے پھول ہی پھول کھلتے چلے گئے، اور یہ تھا وہ جنت ہندوستان۔ انشاءاللہ تعالی that will happen، وہ میں کروں گا، I am committed to do that، اور آپ کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی ثابت قدمی اور حوصلہ افزائی، اس کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی this is what's bound to happen۔ اللہ کبھی کسی آواز کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، یہ فطرت حق کی آواز خود اٹھواتی ہے۔ میں نہیں بولدا، میرے اندر میرا یار بولدا، وہ عشق کا یہ کہانی ہے نا، تو کون بولتا ہے میرے اندر؟ میں نہیں بول دی، میرے اندر میرا یار بولدا۔ سو یہ وہ بولتا ہے، وہ بلواتا ہے میرے جیسے انسانوں کے ذریعے سے حق کو۔ انشاءاللہ تعالی this is bound to happen۔ اب بہت بہت شکریہ، اور مجھے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے امجد عالم صاحب، بہت بہت خوشی ہو رہی ہے، جیتے رہیے۔ میری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور میں پرائزز دیکھ رہا ہوں جو آپ کے بچوں نے جیتے ہوئے ہیں، بیوٹیفل، بہت خوب، بہت خوب، جیتے رہیے، بہت مبارک فیملی ہے، جزاک اللہ۔ جی جیتے رہو جلیل کھوکر صاحب، جیتے رہو۔ السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ آپ روزانہ اور زیادہ خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی، آپ کی محبتیں کا میں بہت مشکور ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ یقین کریں میرے 2 اکاؤنٹ جو ہے وہ جو ہے بلاک ہو چکے ہیں فیس بک کے، آپ ہی کی جو میں شیئر کرتا رہتا تھا، اور ٹک ٹاک پہ بھی مجھے ہے نا وارننگ آ چکی ہے، تو بہت مجبوری ہو چکی ہے میں آپ کی جو ہے نا دیکھیے ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ طاقتیں، کس طریقے سے یہ طاقتیں، ایک کومپل پھوٹی ہے ہماری، ایک کومپل ایڈیسن، وہ کہتے ہیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی ہے حرام ایسا کی، وہ ہماری اتنی ذرا سی جو باقی ہے اس کو بھی انہوں نے اٹھنے نہیں دیا۔ انشاءاللہ تعالی اس طاقت کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ I swear upon God، یہ جو طاقت ہے، جس انسان کو انسپریشن ملتی ہے اس یتیم بچے سے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نس نس کے اندر اس یتیم کا عشق ہے، انہیں معلوم نہیں وہ یتیم بچہ کیا خواب دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا تھا قسطنطنیہ فتح، دلی فتح، چین فتح، دنیا کا ملک دیکھتے جاؤ، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ یہ آئیڈیالوجی رب العالمین کی اتنی پاورفل آئیڈیالوجی ہے۔ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دعوت دو، چیلنج دیتا ہوں، آؤ اس آئیڈیالوجی کے مقابلے میں کوئی آئیڈیالوجی لے کے آ جاؤ۔ تو یہ آئیڈیالوجی اتنی، اس لیے ان کو موت پڑتی ہے کہ کہیں ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں محمد کی شریعت، محمد کی آئیڈیالوجی کہیں آشکارا نہ ہو جائے دنیا کو۔
بہت خوب. فرمائیے, میں آپ فرما رہے تھے کچھ اور میں قطع کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں. جی میں بات ایک کرنا چاہتا تھا. جی جی ارشاد ارشاد. گزارش سوری. ہے جی, میری گزارش یہ ہے سر تھینک یو سر. گزارش یہ ہے کہ سر میں اپنے جتنے بھی ہمارے قریبی ساتھی ہیں جس کو آپ نے ٹیک کیا ہوا ہے, تو اس حساب سے جتنے بھی ہم لوگ جنت پاکستان تحریک سے وابستہ ہیں, تو ہمیں جو ہے نا اپنی حساب سے جو ہے نا کام کو تھوڑا سا بڑھانا چاہیے تھا. ہم جاتے ہیں, میں بھی کوشش یہی کر رہا ہوں, مگر میری کچھ مجبوری ہے, میں جاب کرتا ہوں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ساتھی ہمارے قریب ترین لوگ ہیں جو مخلص ہیں, تو ہمیں آپس میں جو ہے نا ایک الگ ایک گروپ بنانا چاہیے جس میں ہم لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر سکیں, کیونکہ گروپ میں کھچڑی بہت پکی ہوئی ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں, ایسے علماء کرام کی چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کرتے رہتے ہیں, پھر بحث چھڑ جاتی ہے. اس طریقے سے اپنا ایک گروپ بنایا جس میں خالص مخلص لوگ جو پارٹی سے وابستہ ہیں, جس کو آپ نے ٹیک کیا ہوا ہے, آپس میں جو مشاورت کریں اور آپس میں کوئی لاہ عمل تیار کریں, اس کے مطابق ہم آگے نکلیں. بے شک وی ول ڈو دیٹ. اور آپ نے بہت اچھی رائے دی, وی ول ورک آن دیٹ. اب ہلو, جی جی وعلیکم السلام اقبال صاحب. آواز آ رہی ہے میری؟ بہت اچھی آ رہی, جی بالکل. جی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. جی ارشاد ارشاد, بہت شکریہ. جی آپ کے ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ جتھا بنے گا پھر وہ ٹیک اوور کرے گا, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا حکومت پہ قبضہ کرنا ہے بزور قوت؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا جی, یہ تو بالکل میں ایک یہ طریقہ ہے. جی 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 یہ آپ, اور اس کے بعد کیا ہوگا, یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کا جو دین ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے اللہ کی, اس میں آپ دیکھو کہ فوج بھی شامل ہو جائے, فوج در فوج. دین اللہ کے اندر افواجا, فوج آئے گی, جڑ جائے گی آپ کے ساتھ اس گورنمنٹ میں. دیٹ از واٹ دا مشن از. اور دنیا بھر کی فوجیں آئیں گی, یہی نہیں, ہندوستان کی فوج بھی آئے گی آپ کے ساتھ, باقی فوجیں بھی آئیں گی. دس از آل گوئنگ ٹو ہیپن. یہ کیا وجہ ہے, آپ نے ہماری فوج کے جو کمانڈر لوگ ہیں ان کو بولتے ہوئے نہیں سنا؟ ان کو بولنا آتا بھی نہیں ہے, ان کے پاس بولنے کے لیے ہے کچھ نہیں. دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. سو جس دن یہ بات آئے گی منظر عام پہ اور گفتگو ہوگی, اس دن آپ دیکھنا, ٹیک اوور آف دا گورنمنٹ, دیٹ از دا آبجیکٹو. جسے آبجیکٹو کہتے ہیں, ان تولو وجوہکم, اپنی تمام توجہات کو مرکوز رکھو. کس طرف؟ شطر المسجد الحرام, ہم نے اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے. تمام توجہات اسی جانب مرکوز کرو. جہاں کہیں بھی ہو اپنی توجہات اس مرکز کو ٹیک اوور کرنا. شطرہ کہتے ہیں کسی چیز کو چھیننا, جبرن ٹیک اوور کرنا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں اقبال صاحب کا جواب دے رہا تھا, قبضہ کرنا نہیں ہے, قبضہ ہم نے چھڑوانا ہے ان سے. شاباش شاباش, بہت اچھی بات کہی ہے, قبضہ چھڑوانا ہے. بالکل صحیح. یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی دولت کے اوپر, پاکستان کے ریپرزنٹیشن کے اوپر, یہ جو دلال بیٹھے ہوئے ہیں, وی وانٹ ٹو لبریٹ پاکستان فرام آل دس. اور جس دن یہ نئی کرنسی آئے گی, سلطانی کرنسی, سلطانی روپیہ, اس دن آپ دیکھنا ایک بجلی کا کڑکا گرے گا. اس اعلان کے ساتھ ہی بجلی کا کڑکا گرے گا, اور یو ول سی واٹ ول ہیپن. رولنگ ہوگی. جس دن روپیہ کا وجود ختم ہوگا, اس روپے کا جس کی حیثیت جسے کہتے ہیں 2 ٹکے کی نہیں ہے, اس روپے کی حیثیت 300 کا جو روپیہ مل رہا ہے, $300 کا, اس کی تو ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس دن یہ ختم ہوگا, اس دن آپ دیکھنا ساری دنیا کی قومیں وہ ایک طرف کھڑی ہوں گی, اور ان سب کو جواب دینے کے لیے میں کھڑا ہوں گا. I will answer them. میں کھڑے ہو کے جواب دوں گا. ساری دنیا کے جتنے سیانے ہیں, اینڈ وہ دیکھنا آپ, وہ دن آئے گا. I will answer all of them کہ یہ چیز ہمیں کرنی کیوں ضروری پیش آئی. And it will happen. It will happen. جن کو this will happen, یہ کمٹمنٹ, اسی کا نام تو ایمان ہوتا ہے
اس کے علاوہ تو کوئی چیز ایمان نہیں ہوتی. اور یہ دس ول ہیپن, دس از باؤنڈ ٹو ہیپن. دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس نظام کے قیام کو انشاءاللہ تعالی. یہ نظام صرف ایک سلطان کا محتاج ہوتا ہے, وہ سلطان میں ہوں, وہ سلطان آپ ہو. ایچ ون آف یو از اے سلطان. آپ سب سلطان ہو اس سلطانی نظام. جیسے سب لوگ امام ہوتے ہو, امام ہوتے نا, کوئی بھی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے امامت کرانا شروع کرتا ہے. اسی طرح سے سکھوں میں آپ نے دیکھا سب اپنے نام کے ساتھ سردار کہتے ہیں. سردار بلدیو سنگھ, سردار کرتار سنگھ. سردار اسی کو کہتے ہیں جسے سلطان کہتے ہیں. یہ آئیڈیالوجی سلطان, سردار, یہ سب حضرت بابا گرو نانک جی نے قرآن کریم ہی سے حاصل کی تھی. کیسے انہوں نے ایک سلطنت قائم کی تھی, اور یہی آپ کا لاہور کا قلعہ, یہاں سے لے کر کابل تک یہ ایک سلطنت قائم تھی. سو بیسیکلی ایک آئیڈیالوجی, لیکن وہ اس دور کی باتیں ہیں جب میڈیا نہیں تھا, اخباریں نہیں تھیں, سوائے مجلس کے ذریعے سے کہ ایک بیٹھک ہوتی تھی اور وہاں سے پیغام اٹھ کے جاتا تھا, نہیں تھی. سو انشاءاللہ تعالی آپ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک, سب ملیں گے. یہ آپ کے ہماری سکھ قوم, ہماری ہندو قوم, ہمارے ہندو بھائی, ایچ ون آف دیم سب جانتے ہیں کہ یہ نظام کیا ہے. سب اپنے دلوں سے جانتے ہیں کہ یہ ہے وہ نظام جو رام کا نظام ہے, جو بھگوان کا نظام ہے, جو اللہ کا نظام ہے, جو حضرت محمد کا نظام. ایچ ون آف دیم نوز دیٹ. بہت اچھی بات آپ نے کہی, یہ قبضہ چھڑوانا ہے ہم کو. بالکل. تھینک یو. مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ سے موقع دیا. اور ایک سوال میرا رہ گیا تھا, وہ یہ تھا کہ اگر انشاءاللہ یہ سلطانی نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہماری جو میجورٹیز ہیں, فار ایگزامپلز اگر میں کہوں تو احمدی یا کوئی بھی, تو انہیں ان کی بلیفز کے مطابق کیا پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی عبادت گاہیں میں عبادت گاہیں یا جس طرح سے بھی وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ کھلم کھلا, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں کوئی بھی احمدی خود کو ڈکلیئر کر نہیں سکتا کہ وہ احمدی ہے ڈر کے مارے. کیونکہ میں احمدی نہیں ہوں, لیکن میں ویسے ایز اے ہیومن رائٹس میں ویسے پوچھ رہا ہوں, تو کیا ان کو تحفظ مکمل فراہم کیا جائے گا؟ ہمارے ملا کو ان کا نام لے کر یا ان جی آپ یہ دیکھو گے کیا احمدی اور کیا کرسچن اور کیا یہ سارے کے سارے غبارے ہیں. یہ سب نام جس دن یہ نظام قائم ہوگا اور اس نظام کو, نظام اللہ کو ڈیفینڈ کرنے والا میرے جیسا وہ آدمی جس کے پاس علمہ البیان, جس کی اتھارٹی اس کے بیان کے ذریعے سے ہے, آپ دیکھنا یہ سارے کے سارے. باقی رہ گیا کہ ان کو اپنی عبادات اور جو بھی, یہ تو امریکہ کے اندر ہے, ہم دیکھتے ہیں جس کو جو بھی اپنا طریقہ کار ہے, as long as they do not create a public nuisance. آپ اپنے طور سے اکٹھے ہو, جو مرضی کرو, اپنی شادی بیاہ رسمیں دیوالی مناؤ, آپ نے اپنی جو بھی چیز منانی ہے. آپ دیکھنا یہ تو سارے جیسے آپ نے دیکھا جیسے سگریٹ کا دھواں اڑتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا گیا کتنے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ قادیانی جماعتیں اور یہ باقی آپ کی مذہبی جماعتیں یہ گئی کہاں سے. جیسے دھواں ہوتا ہے نا ویسے پھس. اینڈ اتنا بڑا سمندر ہے رب ذوالجلال والاکرام کا نظام, اس کے اندر تو یہ سارے کیڑے مکوڑے ایسے اڑ جائیں گے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو اس وقت تو یہ استحصال کر رہے ہیں بیٹا, استحصال کر رہے ہیں کن کا, ان غریب احمدیوں کا, ان غریبوں کا استحصال. وہ اپنا بیچارہ پیسہ دیتے ہیں ان کو لیے, ان کی جماعت کو اور سارا کچھ. یہ قادیانیت اور یہ وہ, ان کو یہ نہیں کہ ان کو بین کیا جائے گا, ان کا آپ کو نام و نشان نہیں ملے گا. شکریہ سر, جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا. اور میرے خطبات بیٹا ضرور سننا, میرے خطبات 200 کے قریب ہیں, آرام سے بیٹھ کے سنیے کہ وہ حقیقی محمد اسلام کیا تھا. جیتے مجھے رہو. شکیل سالک صاحب نے آپ سے منسلک کیا تو میں انشاءاللہ ضرور سنوں گا. جزاک اللہ. اور آپ میرے سے منسلک ہو گئے, مجھے تو حسین نوجوان جو ہیں بہت اچھے لگتے ہیں, اور آپ کی تصویر میں دیکھ رہا ہوں, یو لوکنگ ویری گڈ. تھینک یو سر, تھینک یو. جیتے رہو. آج کی میٹنگ کو جس کا مقصد تھا کہ ہم تعزیت کر سکیں ان لوگوں کے ساتھ جو باجوڑ میں جام شہادت جنہوں نے نوش کیا, جو مارے گئے, جیسے فیض صاحب نے کہا تھا ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے,
وہ تاریک راہیں انہی سیاسی جماعتوں کی، انہی کتوں کی تحریکیں ہیں جو اکٹھا کر لیتے ہیں لوگوں کو محض اپنی تقریر کی. ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. جمعیت العلماء اینڈ آل دوز پیپل، کوئی آئیڈیالوجی نہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ سارے اقتدار کے بھوکے کتے ہیں. قرآن کریم میں یہ اس کتے کا لفظ استعمال کیا گیا انہی لوگوں کے لیے کہ یہ کتے ہیں، انہیں روٹی دو تب بھی بھونکتے ہیں، روٹی نہ دو تب بھی بھونکتے ہیں. یہ اصطلاح ہے قرآن کریم میں. ہر وقت بھونکنے والے کتے ہیں یہ. They just want to bark. So basically ان کے اجتماع میں شریک جو بے وقوف لوگ گئے اور جا کے پھر مارے گئے، وہ سارے کے سارے ان سب کی فیملیز کے ساتھ ہمارے خون کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. آپ میں سے تو کچھ لوگ اس علاقے میں باجوڑ وغیرہ میں گئے نہیں کبھی، تو یہ ہمارا رشتہ ہے ان کے ساتھ، یہ سب ہم ایک ہیں. تو یہ میٹنگ آج کی اس تعزیت کے اظہار کے لیے تھی ان تمام افراد کے جو مولوی فضل الرحمان کے بہکائے ہوئے اور عمران خان کے بہکائے ہوئے یہ سیاستدانوں کے بہکائے ہوئے لوگ، ان کے ساتھ تعزیت کرنا. سارا کا سارا ہنگامہ مولانا صاحب ان کے جنازے میں بھی نہیں گئے. ہاں جی بالکل بالکل. اور یہ سارا کا سارا ہنگامہ آرائی صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور پاکستان کی آرمی، ان کی کمانڈ، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں who are keeping پاکستان strong، اور اس وقت تک قائم رکھیں اس کو، اپنی اسٹرینتھ کو، ہے حتی مطلع الفجر، جب تک عصر الاسلام انشاءاللہ تعالیٰ اس مطلع پہ نمودار نہیں ہوتا ہے جسے چھپایا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں، ایسا نمودار ہوں گا، ایسا آؤں گا کہ یاد کرے گی دنیا کون آیا تھا. انتظار کیجئے میری کمٹمنٹ کو، آپ دیکھیے اور انتظار کیجئے کہ کیسے وہ بجلی کا کڑکا کیسے آتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بس استقامت رکھیے، ساتھ رہیے. بلال صاغر لبیک 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 یا امیر سلطان لبیک. Do you hear me, sir? I do hear you loud and clear. Beautiful. You're looking very good, mashallah. Thank you very much. سر ایک اسٹڈی کر رہا تھا میں کہ 98 میں جب نیوکلیئر پاکستان نے بلاسٹ کیے تھے تو اس پہ کافی پابندیاں لگ گئی تھیں اور اس کو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو اس زمانے میں نائجیریا سیکنڈ نمبر پر تھا، لیکن پاکستان نے اپنے فورن اکاؤنٹس کو فریز کیا اور یہ بچ گیا ڈیفالٹ ہونے سے. نائجیریا نے ڈیفالٹ کیا، لیکن اس ڈیفالٹ کے بعد نائجیریا نے کافی اچھی اسٹریٹجیز بنائی اور وہ جس طرح پاکستان کے حالات ہیں ان سے نکل کے وہ آئی تھنک 16 یا 17 نمبر پہ گیا ہے. تو جتنے بھی اوورسیز ہمارے گروپ کے ممبرس ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نائجیریا کے کیس کو اسٹڈی کریں. اس کے اندر کافی کلوز ہیں تاکہ آپ پاکستان کو بہتر کر سکیں. بہت شکریہ سر. بہت خوب سہیل مرزا صاحب، آپ کو بالمشافہ دیکھ کے ہر بار خوشی ہوتی ہے. جیتے رہیے. میں اس معاملے میں، اس سلسلے میں ایک تو آپ کے لیے دعائے طول عمری، اللہ آپ کی لمبی عمر کرے، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو. آپ بڑے عرصے سے ہماری تحریک کے میں شامل ہیں اور اولین لوگوں میں سے ہیں. تو یہ جو خبریں آپ سنتے ہیں کہ فلاں ملک ڈیفالٹ اور یہ سارا کا سارا ایک ادارہ ہے جو شائع کرتا ہے ان باتوں کو. یہ آپ کے دانشور یہ اصل دہشت گرد ہیں، کلمی دہشت گرد، اور انہیں اس کام کے لیے رکھا جاتا ہے قوم کے اندر یہ دہشت ڈالو، فلاں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو رہا ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. they just want to create this thing کہ جی اب یہ ہونے والا ہے اب وہ. سو انشاءاللہ تعالیٰ تسلی رکھیے. دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ یہ ان کا علم حاصل کرنا، کیسے ان لوگوں نے اپنے آپ کو مستحکم کیا، بس ساری کی سارا فوکس، اپنی توجہ اس تحریک اور قرآن کریم میں جو ذالک الکتاب کہ یہ ہے وہ فوج کا دستہ جن کے دل میں رتی برابر بھی لا ریب فی رتی برابر بھی شک نہیں تھا اوور دا سکسیس آف دس آئیڈیالوجی. ان کے دل میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ یہ سکسیس ہوگی یہ آئیڈیالوجی اور ساری دنیا پہ غلبہ پائے گی یہ آئیڈیالوجی. تو یہ
یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جتھے کی تیاری، اس کو اکٹھا کرنا، اس کے لیے مجاہد اکٹھا کیجئے اور اپنے اپنے علاقے میں تیار کیجئے، اس لیے کہ یہ بہرحال کوتب علیکم القتال، یہ ہمارے لیے یہ مینڈیٹری ہے ان لوگوں کا کلا کما کرنا جو پاکستان کے اندر یہ سیاست کا شر پھیلائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیٹ was bound to happen. یہ خان بھائی صاحب دوبارہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی. عمران بھائی میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیفالٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، یا ہماری زمینیں زرخیز نہیں رہی، یا یہاں کوئی پیداوار نہیں ہو رہی ہے، یہاں جو کیٹلز ہے یہ مر گئے سب، یا کوئی وبائی مرض پھوٹ گیا ہے، صرف ذہنی امراض ہے. یہ ذہن کا مرض جب دور ہو جائے گا تو یہ ڈیفالٹ سب کچھ ختم ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب، یہ سب دہشت گرد ہیں جی جو لکھنے والے، اور یہ سارا کچھ یہ علمی دہشت گردوں کا ایک جتھا ہے جن کو پے کیا جاتا ہے. میرے پاس یہ اخبارات آتے ہیں یہاں امریکہ کے فائنینشل ٹائمز اور فورن افیئرز، اور یہ سارا کچھ، ان میں ایک ایک لکھاری جو ہے وہ کتنے $1,000 کی تنخواہ کے اوپر مقرر ہے. جی دیٹ از واٹ دے ڈو. ٹھیک ہے، تو بہت ڈیفالٹ تو وہ ہوتا ہے جس کی نہ زمین نہیں ہوتی یا بالکل تباہی ہو جاتی. یہاں تو سب کچھ موجود ہے، مین پاور ہے، زمین زرخیز ہے، یہاں پہ دریا ہے، پہاڑ ہیں، ہر چیز ہے یہاں پہ، صرف ایک لیڈرشپ اور ایک راستہ ہمیں چاہیے بس. اور سب سے بڑی خوبی پاکستان کی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس پہ قبضہ ہی نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے. Nobody wants to. اور تو اور پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں. Can you imagine? تو یہ صورتحال ہے. تو this is the state of affairs of Pakistan. So انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان is on very strong grounds. اور یہ جو جماعت ہے ہماری تحریک، انشاءاللہ تعالیٰ we will take over Pakistan and we will take over India and we shall liberate India and we shall liberate the world انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سلطانی نظام، یہ آئیڈیالوجی جنہوں نے دی تھی پتہ نہیں اتنی بڑی آئیڈیالوجی کہاں سے، رب العالمینی کا. یہ کوئی آئیڈیالوجی ہے صاحب؟ یہ تو آئیڈیالوجی UNO کے پاس نہیں ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور اس کا طریقہ کار، یہ راستہ جسے صراط مستقیم کہا ہے، مذہب سے آزادی، ہر چیز سے آزادی. وہ کہتے ہیں تاجدار حرم، یہ تاجدار حرم کی عطا کردہ یہ چیز ہے. سجدہ کیجئے، چوما کیجئے ان کے نام کو. جو اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک یتیم بچے نے کہاں سے یہ آئیڈیالوجی لی، کیسے آئی. تو یہ آئیڈیالوجی ایک آئیڈیا ہے. جیسے آپ کے سامنے یہ فیس بک جس نے بنائی، مارک زوکربرگ، کیا آئیڈیا تھا، دماغ میں کیسے آیا؟ آئیڈیا، اسی آئیڈیا کو وہی کہتے ہیں. ایک دماغ میں آئیڈیا، ایک آدمی کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ ایک ریل کا نظام ہوگا یا ایک بجلی کا نظام ہوگا اور ساری دنیا میں تاریں بچھائی جائیں گی. اور یہ لوگ تو ہنسے ہوں گے نا کہ یار کیا کہہ رہے ہیں، تاریں بچھیں گی، اتنے وولٹیج کا کرنٹ جائے گا، پھر یہ ہوگا. اس کا تو وہ کراچی کی زبان میں کیا بولتے ہوں گے، چریا ہو گیا کیا، دماغ خراب ہو گیا کیا، کیسی باتیں کر رہا ہے. تو یہ ساری یہ آئیڈیالوجی جو ہے اتنی عظیم الشان آئیڈیالوجی ہے، اور کیا کیا کچھ سنا نہیں انہوں نے. لیکن وہ جو ایک جماعت تھی الکتاب، انہوں نے they proved the truth and انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس آئیڈیالوجی کا مل جانا ہی بہت بڑی بات ہے. یہ آئیڈیالوجی تو 2 جملے ہیں، E=mc² کی طرح کا ایک فارمولا ہے. اٹس ویری سمپل. تھینک یو. اور بھی کوئی ساتھی پلیز اظہار کیجئے، اپنے اس چیز میں شامل کیجئے اپنے آپ کو، تاکہ آپ کے آئندہ آنے والی نسلیں اس ریکارڈ کو دیکھ سکیں کہ our father was a part of this. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.